बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। अहम इश्यूज़ पर बात करें और कुछ इकोनॉमी पे आज बात होगी और एफबीआर की क्या परफॉर्मेंस है। आज की अगर ख़बर की बात की जाए तो एफबीआर ने अपने फील्ड ऑफिसर्स के लिए 1000 गाड़ियों को ऑर्डर दे दिया। 6 अरब रुपए की गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। फिलहाल यही कहा जा रहा था कि एक ही कंपनी को डायरेक्टली ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन ये 1000 गाड़ियाँ जो अपने फील्ड ऑफिसर्स के लिए लिए हैं, एफबीआर के तर्जुमान का ये कहना है कि ये हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपने फील्ड ऑफिसर्स को फैसिलिटेट करके। नई गाड़ियाँ इनको देकर हम अपने फील्ड ऑफिसर से ये जो हमारा टैक्सिंग सिस्टम है इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। अगर अभी की बात की जाए तो रवा साल 76% ज़ायद टैक्स गोशवारे मौसूल हो चुके हैं एफबीआर को, इसलिए कि ज़ाहिर है लोगों पे जो प्रेशराइज़ किया गया और जिस तरह से नॉन फाइलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया और काफ़ी सख्ती की गई। इस पर भी अपने माहिरीन की राय जानेंगे कि क्या नॉन फाइलर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन था वो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये हुकूमत का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है? इनके रिजल्ट्स तो इसके पॉजिटिव हैं, जिस तरह 76% मोर फाइलर्स जो है वो इस साल यानी उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स जमा कराए हैं। तो इस ऐसे लगता है बज़ाहिर कि ये तो एक बड़ी पॉजिटिव मूव थी और होना भी चाहिए। जहाँ पे आप जिस मुल्क में रह रहे हो वहाँ पे टैक्स देना चाहिए, लेकिन ये टैक्स लेते हुए जो हुकूमत है वो रियासत जो है वो माँ की मानंद होती है और वो अपने तमाम तर अवाम का ऐसे ख्याल करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चों का कर रही होती है। यानी कि उनकी हर किस्म की नान नफ़े की जिम्मेदारी रियासत ने उठानी है। उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, बच्चों की एजुकेशन हो, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके वजीफ़े मिलें, बच्चों को उनकी एजुकेशन जो है वो मुफ्त मिले, उनकी हेल्थ का कोई इशू हो तो फ्री मिले। क्या हमारे मुल्क के अंदर ये सब चीज़ें फ्री दी जाती हैं? क्या यहाँ पे इंसाफ मिलता है लोगों को जिसके लोग टैक्स देते हैं रियासत को? और बेसिकली रियासत को टैक्स देने का मकसद ये होता है कि रियाया को अकोमोडेट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, उनसे लिए गए पैसे उन्हीं के ऊपर लगाए जाएं, उनकी वेलफेयर के ऊपर लगाए जाएं। क्या हमारे मुल्क में ऐसा होता है? हम अपने मुल्क के अंदर अगर सरकारी प्रोटोकॉल्स देखें तो दंग रह जाते हैं। सीएम पंजाब साहिबा, इन्होंने रिंग रोड से गुजरना होता है तो पाकिस्तान की तारीख में जब से रिंग रोड बनी है शायद पहली बार ऐसा होता है कि मैडम के गुजरते हुए रिंग रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है और रोक दिया जाता है, जबकि शायद ये आने से पहले कहती थी मैं बड़ी सख्त खिलाफ हूँ प्रोटोकॉल के और मैं प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहती। और लेकिन बहरहाल अब जो हो रहा है, जिस तरह से अब ये हुकूमत जो कुछ कर रही है, क्या गरीबों को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है? ये जो फाइलर्स बढ़ रहे हैं, जो लोग बढ़ रहे हैं इस मुल्क के अंदर, टैक्स नेट के अंदर क्यों नहीं लोग आना चाहते? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे लोग 40-45% तक टैक्स देते हैं और तमाम तर जितने भी वहाँ पे कारोबारी लोग हों, सैलरीड क्लास हों या जो भी करने वाली तमाम तर रियाया हो, वो सब 40+% टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन उसके अगेंस्ट क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं? क्या हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत ये सब कुछ देती है? क्योंकि यहाँ तो गरीब भूखा मरता नजर आता है। उन मुल्कों के अंदर जो बेरोजगार होगा उसकी उसकी तनख्वाह हुकूमत अदा करेगी। क्या पाकिस्तान में ऐसा तस्वुर भी है बेरोजगारों को पालने का? यहाँ तो जिनका जो बरसरे रोजगार है उनके ऊपर क्या बीत रही है? इतनी ज्यादा हाई प्राइसेस हैं बिजली की, बेसिक कमोडिटीज की, वो इतनी ज्यादा हाई प्राइस, इतनी इन्फ्लेशन हो चुकी है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो लोगों को फैसिलिटेट करना और वहां तक जाना जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जाती हैं, जहाँ पे का एहतजाज होता है जिन मुल्कों के अंदर, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने हमें मिसाल दी थी होंडा की और उन्होंने बताया कि किस तरह से जापान के अंदर उन्होंने देखा कि जापानीज़ कौम कैसे एहतजाज कर रहे हैं और उनका एहतजाज भी रिकॉर्ड हो गया और काम भी नहीं रुका। तो अगर हम तसव्वुर करते हैं उन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ का, तो क्या हमारी हरकतें वैसी हैं? क्या उस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा तस्वुर किया जा सकता है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब प्रोटोकॉल पे फिरते हैं, मरीम नवाज साहिबा या कोई भी जो भी हमारा वजीर आजम, वजीर आला, सदर हो, जो भी हो, यहाँ तो मिनिस्टर्स की प्रोटोकॉल नहीं मान, और ये सब प्रोटोकॉल टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर, टैक्स पेयर को निचोड़ कर उससे पैसा इकट्ठा करके अपनी फ्री फ्यूलिंग और अपनी फ्री याशियों के ऊपर लगाया जाता है तमाम तर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के। क्या हमारा मुल्क ये अफोर्ड करता है? मैं पहले भी कई शोज में अपने जिक्र कर चुका हूँ, चौधरी अनवारुल हक का वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, वो शख्स वजीर आजम आया, इससे पहले जितने वजीर आजम थे वो सब एक फिल्थी प्रोटोकॉल लिया करते थे और उसको एंजॉय करते थे। उस शख्स ने आकर एक नई मिसाल कायम की, 1000 सीसी गाड़ी पे एक गनमैन के साथ आज तक वो फिर रहा है, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद एजे के। किसी ने उसको नहीं मारा, किसी ने उसको अगवा नहीं किया, किसी ने उसको किडनैप नहीं किया। इसका मतलब यह कि ये सब ढोंग है, ये सब टैक्स पेयर के पैसे को बुरी तरह इस्तेमाल करना। यानी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिनकी मिसालें शहबाज शरीफ साहब देते हैं ना, वहां पे ये तस्वुर नहीं किया जा सकता कि सीएम पंजाब, एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि सीएम पंजाब साहिबा अपना चार्ज ले तो फौरन से अपनी मर्सिडीज के 3.25 करोड़ रुपए के टायर डलवा ले और पोशिश चेंज करवा ले। अगर जापान में टैक्स पेयर को पता चल जाए कि उसके टैक्स के पैसे से 3.25 करोड़ रुपए के टायर डलवा लिए गए हैं एक चीफ मिनिस्टर की जानिब से,
تو میرا خیال ہے وہ بڑا زبردست ریاکشن دیں گے اس ایک بات کے اوپر. اور یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے, یہاں پہ تو ارشد ندیم کو 10 کروڑ روپیہ چیک دیا گیا, گاڑی گفٹ کی گئی ٹیکس پیئر کے پیسے سے, اور ٹیکس پیئر کے پیسے سے روزانہ یہ گورنمنٹ کس طرح سے ٹیکس پیئر کا پیسہ رونتی ہے یہ روزانہ نظر آتا ہے. جو ایونٹس کرتے ہیں, جس طرح آج بھی مریم نواز صاحبہ ایک ایونٹ پہ گئی تھی, تو بڑا ایک ہائی فائی ایونٹ تھا, بڑی وہاں پہ زبردست ڈیکوریشن کی گئی تھی, وہاں بڑا اچھا ہیٹنگ سسٹم تھا, سب کچھ تھا. یہ سب کچھ ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو بلینئر لوگ ہیں, ان کی جو کاروبار اربوں خربوں کے کاروبار ہیں, شریف فیملی کے, زرداری فیملی کے, تو پھر یہ اپنے پرائیویٹ پروٹوکولز پہ کیوں نہیں پھر سکتے ہیں؟ ان کو کیوں غریب کا ٹیکس میں چھوڑ کے اور غریب کے ٹیکس کے اوپر ہی انہوں نے پھرنا ہے؟ آخر ایسا کیوں؟ اس پہ بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں جو جوائن کر رہے ہیں حسین احمد شرازی صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر سر. ظفر محمود چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا. بات کا آغاز کرتا ہوں حسین احمد شرازی صاحب سے. حسین صاحب, بات تو بڑی تکلیف کی ہے, لیکن ظاہر ہے آپ ایف بی آر کے اندر یو ہیو بین دیئر سنس آلموسٹ 40 ایئرز میرا خیال ہو چکے ہیں, 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ. جب آپ 53 سال ہو 53 سال ماشاء اللہ, 53 ایئرز یو ہیو بین, جب آپ پہلی بار انڈکٹ ہوئے تھے اس ٹیکسنگ سسٹم کے اندر بینگ این آفیسر, اور پھر اس کے بعد آپ اس میں رہے اور 53 ایئرز آپ نے گزارے ہیں. آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے ایف بی آر کے بارے میں؟ یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 15,000 ارب سے زائد کی چوری سالانہ ہوتی ہے ایف بی آر ڈپارٹمنٹ اکیلے کے اندر اگر دیکھا جائے, چونکہ لوگوں کو ٹیکسز کے اندر چھوٹ دینا, انڈر دا ٹیبل پیسے, کمیشننگ, واٹ ایور دا سچویشن از. 15,000 ارب ہمارا وہ سارا بجٹ سال کا اکٹھا نہیں ہوتا, وہ ٹیکس ہم اکٹھا نہیں کر پاتے, لیکن جتنا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس سے زیادہ چوری ہوتا ہے ہر سال. یہ ایک اندازہ لگایا گیا, منیمم چوری کا اندازہ لگایا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں سر؟ شکریہ بلال حیدر چٹھا صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس کا ہمارا موجودہ نظام ہے یہ بڑا ظالمانہ ہے. عالمی بینک نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کے جو غریب ترین 10% لوگ ہیں وہ پاکستان کے امیر ترین 10% لوگوں سے جہاں تک ٹیکس کی پرسنٹیج کا تعلق ہے جی وہ 10% غریب ترین 10% امیر ترین سے زیادہ پرسنٹیج ٹیکس کی ادا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے چینی ہے یا دالیں ہیں, گھی ہے, ان پہ ایک امیر ترین بندہ بھی وہی ٹیکس ادا کرتا ہے جو غریب ترین ادا کرتا ہے. ٹھیک. موبائل فون ہے which is actually very wrong. جو موبائل فون میں جو ٹیکس ہے جی اس سب پہ کے لیے ایک جیسا ہے, ود ہولڈنگ انکم ٹیکس کٹتا ہے, اور وہ جو سڑک پہ جھاڑو دینے والا ہے وہ بھی اس کی بھی ٹیکس کی شرح وہی ہے, اور جو امیر ترین بندہ ہے اس کی بھی ٹیکس کی شرح وہی ہے. یہ پھر اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں جو زیادہ تر ٹیکس ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, جو کہ کسٹم ڈیوٹیوں کی شکل میں, ود ہولڈنگ ٹیکس کی شکل میں, ایکسائز ڈیوٹی کی شکل میں, سیلز ٹیکس کی شکل میں لوگوں سے وصول کیے جاتے ہیں. اور یہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے ان کا جو بوجھ ہے یہ بیشتر غریب عوام پہ پڑتا ہے. ہمارے ہاں جو انکم ٹیکس بھی اکٹھا ہوتا ہے اس کا بہت سا بڑا حصہ ود ہولڈنگ ٹیکسز سے آتا ہے. مثال کے طور پہ درآمدات پہ اگر کسی نے دالیں امپورٹ کی, پام آئل امپورٹ کیا, تو اس نے ایک ود ہولڈنگ ٹیکس دیا, تو وہ انکم ٹیکس نہیں ہے, وہ تو جو درآمد کنندہ ہے وہ اس کو اپنی قیمت میں شامل کرتا ہے, اپنا پروفٹ اس میں ایڈ کرتا ہے, اور اس بازار سے جو غریب ترین آدمی ہے اس سے بھی وہ وصول کر لیا جاتا ہے. یہاں ایکچولی جو مجھے 53 سال ہو گئے, میں 1972 میں نے کسٹمز اینڈ ایکسائز سروس جوائن کی تھی, پھر نوکری چھوڑ دی, پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی. اب مجھے 19 سال ہو گئے ہیں ہائی کورٹوں میں ٹیکس اور کارپوریٹ لا کے مقدمے لڑتے, کراچی, پشاور, کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد. تو میرے اس 53 سال کے جو میرا تجربہ ہے اس میں ٹیکس کے حوالے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو حکومت ہے اسے اس سے ٹیکس لینے کا کوئی جائز اختیار نہیں ہے, اور یہ جگہ ٹیکس ہے, یہ لوٹ ہے, یہ. اور کسی حد تک یہ بات سچ بھی ہے کہ اگر میں نے 17 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا ہے پچھلے سال, اور اس کے عوض اگر میں نے
سیکورٹی کے لیے اپنا بندہ رکھنا ہے, اگر میں نے بجلی اپنے سولر سے چلانی ہے, اگر میں نے علاج اپنے پیسوں سے کرنا ہے, اگر میرے بچوں نے پڑھنا, تو میں یہ غیر ملکی دوروں کے لیے یہ پیسے میں کیوں دوں؟ اور مجھے یاد ہے کہ یہ آج بھی چل رہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب گئے ایک غیر ملکی دورے پہ اپنی کتاب کے حوالے سے, اور وہاں کسی نے ان کو نہیں بلایا تھا, تو وہاں انہوں نے جو کمرہ لیا ہوا تھا, سویٹ جو تھا ان کا, وہ 20 لاکھ پاکستانی روپوں کے برابر تھا, ایک دن کا. تو یہ چنانچہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ چھپتی نہیں ہے, یہ باہر نکلتی ہے. تو جیسے تو اس طرح سے جو عام آدمی ہے وہ سمجھتا ہے میں یہ ٹیکس کیوں دوں, اور پھر اس کا ایک ہسٹوریکل پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ ہمارے ہاں جو تھے یہ پچھلے 2500 سال سے یا غیر ملکی حکمران جو ہے وہ ان زمینوں پہ آ کے بندوق کے زور سے یا تلوار کے زور سے قبضہ کرتے رہے اور یہاں لوٹ مار کرتے رہے, اور اس لوٹ مار میں جو عام آدمی تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس سے جو کچھ لیا جا رہا ہے اس حکومت کو اس کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, بلکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ نہ صرف اپنے آپ کو حکومت کا حصہ نہیں سمجھتا, بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسی اکائی تصور کرتا ہے جو کہ حکومت کے خلاف ہے, اس واسطے کہ حکومت بھی جتنے کام کرتی ہے ان میں سے بیشتر اس کے خلاف ہوتے ہیں. تو چنانچہ ایک عام آدمی جو پاکستان میں ٹیکس کا جو کلچر ہے وہ نہیں ہے, بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس کی بہت سی یہ میں نے ایک ہسٹوریکل وجوہات بتائی آپ کو کہ یہاں پھر یہ پچھلے 75 سال سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ تحریک نظام مصطفیٰ جو تھی 77 کی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی حکومت کو ٹیکس مت دیں. پھر جو پچھلی عمران خان صاحب کی حکومت تھی انہوں نے بجلی کے بل جلائے کہ گورنمنٹ کو پیسے نہ دیں. ابھی بھی سول نافرمانی کی جو تحریک شروع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ڈونٹ پے ٹیکسز ٹو دی گورنمنٹ. یہاں ٹیکس کلچر جو ہے وہ کیسے بنے گا؟ پھر اس کی اور ہماری جو گھٹی ہے اس میں مجھے یاد ہے کہ 1974-75 میں ایک یہ وزیرستان کے ساتھ جو کسٹم کی چیک پوسٹ ہے بکا خیل کسٹم سٹیشن, میں وہاں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس نے مجھے جو مفتی بکا خیل تھے ان کا مجھے فتویٰ لا کے پرنٹڈ تھا وہ مجھے پڑھایا. اس میں لکھا تھا کہ یہ جو افغانستان سے سامان لے کے پاکستان لوگ آتے ہیں یہ وہی تجارت ہے جو کسی زمانے میں ملک عرب سے ملک شام اور عرب کے دوسرے ملکوں میں ہوتی تھی. تو چنانچہ یہ جو کسٹم والے ہیں یہ طاغوتی طاقتیں ہیں, اور یہ جو کسٹم ڈیوٹیاں ہیں یہ خلاف اسلام ہیں. اور چنانچہ اگر کسی مسلمان کا اپنے شرعی فرائض سر انجام دیتے ہوئے یعنی سامان لاتے ہوئے اس کو اگر یہ پکڑنے کی کوشش کرے تو اس علاقے کے لوگوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے, اور اس میں جو مر جائے گا وہ شہید ہے. یہ باقاعدہ فتویٰ تھا مفتی بکا خیل کا, بالکل فتویٰ تھا. اور اس کی ایک پھر مثال مجھے یاد ہے کہ 2003 میں کراچی میں لارج ٹیکس بیس یونٹ میں کام کرتا تھا. تو ایک جو کاروباری ادارے کے لوگ جو تھے ادارہ تھا اس کا جو بابا جی تھے ان کا رجسٹر پکڑا گیا. تو اس رجسٹر میں کیا لکھا تھا؟ اس رجسٹر میں ان کی سیلز جو تھی 2003 میں 1 ارب روپے سے زائد تھی, اور اس میں سیلز ٹیکس جو تھا وہ 14 لاکھ روپے تھا, اور اس میں جو نذرانے تھے سرکاری محکموں کے وہ 7 لاکھ تھے, اور اس میں جو ایک لسانی پارٹی کو جو پیسے دیے گئے تھے وہ 80 لاکھ تھے, اور اس میں نفاق فی سبیل اللہ یعنی یہ جو جہادی ان سے لیتے ہیں وہ 1 کروڑ 30 لاکھ تھے. تو چنانچہ جس ملک اور جس معاشرے میں سوچ کا یہ انداز ہو وہاں جو ٹیکس کلچر ہے وہ پروان چڑھ ہی نہیں سکتا. یہاں جو علاج بھی کرتے ہیں ہمارے, میں وہ اکثر سنتا ہوں کہ جی عدالتوں میں بڑے 2600 ارب روپے پکڑے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ عدالتیں فیصلے نہیں کرتی. میرے ایک 6-7 کیس اکٹھے پشاور ہائی کورٹ میں سنے گئے. وہ جو سرکاری وکیل تھا ٹیکس والا ٹیکس کے محکمے کا وہ ہر دفعہ ایڈجرمنٹ لے جاتا تھا. ایک دفعہ میں نے اس پہ شور مچایا تو اس کو
عدالت نے جرمانہ کر دیا ٹھیک ہے وکیل صاحب کو, اور وہ ویسے بیچارہ اس دن خاصا, میں نے تو پھر انسسٹ نہیں کیا کہ وہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا, تو الٹیمیٹلی ان کیسوں کا فیصلہ ہو گیا. وہ فیصلہ سب کیسوں کا میرے حق میں ہوا, اور ان کیسوں کی بنیاد پر جو میرا کلائنٹ ہے اس نے 38 ارب روپے کا ریفنڈ حکومت پاکستان کو داخل کیا ہے. تو یہ تو ہے عدالتی کیسوں کے قصے. میں آپ کو اپنا ذاتی یہ تجربہ بتا رہا ہوں جو بالکل سچ ہے. یہاں ٹیکس کلچر کوئی نہیں ہے, یہاں ٹیکس جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ قانون سخت کر دیں گے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. برطانیہ میں ایک سٹیج پہ 100 سے زائد جرائم جو تھے ان میں موت کی سزا دی جاتی تھی, بلکہ سر عام پھانسی کی سزا تھی. اور ان میں ایک جرم جو تھا وہ کسی جیب تراشی بھی تھا. اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ کسی جیب تراش کو پھانسی دے رہے ہوتے تھے تو وہاں جو ہجوم اکٹھا ہوتا تھا وہاں بھی لوگوں کی جیبیں جو ہیں وہ کاٹ لی جاتی تھی. تو یہ جو مولانا روم نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ انسان جو ہے اس کی جو اصل ہستی ہے وہ اس کی سوچ ہے, باقی گوشت اور ہڈیاں ہیں. تو چنانچہ یہ سوچ پاکستان میں جب تک آپ ٹیکس کلچر کے حوالے سے اس کو امپروو نہیں کریں گے یہ اسی طرح سے رہے گا. صرف ایک فکرہ اور کہہ لیجیے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس وقت وہ کہتے ہیں جی 10.6 ہے. ٹھیک ہے, یہ آج سے کوئی 7 سال پہلے یہ 13.5% تھا, تو اب 10 ہے. اب کہتے ہیں جی ہم 3 سال میں اس کو 13% سے اوپر لے جائیں گے. یہ تو حالات ہیں ہمارے. بالکل ٹھیک ہے. ظفر چودھری صاحب کیا سمجھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں پیسوں کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آج جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ 8.77 ہے, اور یہ 21-22 میں 9.22 تھا. ٹھیک ہے. دیکھیے پوری دنیا میں اگر آپ کمپیئر کریں تو سب سے زیادہ تو فرانس میں ہے اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی 46% اپروکسیمیٹلی 45.5 ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے, یہ کیلکولیشنس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی سمجھ لیں کہ اراؤنڈ 9% ہے, لیکن جو ٹیکس دے رہے ہیں جو جن کو آپ سمجھتے ہیں جو انڈسٹری ہے وہ 45 سے 60% ٹیکس دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ایوریج آتے ہیں تو کم ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا جس طرح شراج صاحب نے فرمایا کہ جی ایٹ سورس ریڈکشن پہ 90% ایٹ سورس ریڈکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت مور دین 26,000 آپ کے پاس امپلائیز ہیں. میں سمجھتا ہوں 90% جس ملک میں ایٹ سورس ریڈکشن ہو جاتی ہے وہاں پہ تو 5-6 ہزار سے زیادہ امپلائیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ابھی امپورٹ کے اوپر ٹیکس بتایا, تو پوری دنیا ٹیکسز پہ چلتی ہے. ٹیکس ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹ کے اوپر 100% سے کم ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جس سے لوکل انڈسٹری جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. ماں سوائے گاڑیوں کے کسی چیز پہ 40% سے زیادہ ڈیوٹی نہیں ہے. یہ تو ٹریڈ بیسڈ کنٹری بنا ہوا ہے, اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. دوسری بات ہے ٹیکس تو پوری قوم دے رہی ہے. ہم نے جو فائلر نان فائلر میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہم نہیں نکل رہے ہیں. ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ہے کہ اتنا کمپلیکیٹڈ جو سٹرکچر ہے ٹیکسیشن کا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو سکے. ہر بندہ سیلف جو اسیسمنٹ ہے وہ نہیں کر سکتا, وہ اپنی ریٹرن فائل نہیں کر سکتا. سادہ 1 پیج ریٹرن ہونی چاہیے, اردو میں ہونی چاہیے اگر آپ نے. اور سب سے بڑی بات جو ڈیجیٹلائزیشن کی اس دفعہ گورنمنٹ نے تھوڑا فوکس کیا تھا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ منوان عمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر سول پارٹنرشپ کنسرن یا پارٹنرشپ کنسرن میں کوئی لیگلی اس وقت قانون نہیں ہے کہ جی وہ وداؤٹ رجسٹریشن کام نہیں شروع کر سکتے. پوری دنیا میں اس کی ریسٹرکشن ہے. انڈیا میں آپ ایک چھابڑی والے کو دیکھیں اس پہ بھی نمبر لگا ہوگا. تو سب سے پہلے تو ڈیجیٹلائزیشن میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تمام بزنس مین بزنس کرنے والے لوگ ہیں, سول پروپرائٹرشپ ہیں, یونیورسٹیز کے اندر ہم اس کی ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائیں اس کو پریکٹیکل, کہ جو ہی آپ نے پریکٹیکل لائف میں آنا ہے آپ ڈیجیٹلائزیشن کے اس کے اوپر جائیں, اپنی رجسٹریشن کر لیں. 2,000-5,000 فیس رکھنی چاہیے. اس کے بغیر جو بندہ 6 مہینے سے زیادہ کام کرتا ہو اس کو جرمانے کریں. تو آپ کی پوری تمام ٹیکس میں آ جائے گی. ہم اس اسٹرکچر کو ایزی نہیں کرنا چاہتے ہیں, ٹیکس نیٹ میں لانا نہیں چاہتے ہیں سارے سسٹم کو. یہ جو میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا جی یہ 1,500 ارب کا ٹیکس کلیکشن تھی ہماری 2011 میں, اور آج ہماری پچھلے سال 9,400 ارب کی ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. تو آپ کی لیونگ سٹینڈرڈ میں تو کوئی فرق نہیں آیا نا اس کا.
آج آپ کی مجبوری ہے ٹیکسیشن کا سٹرکچر اس طرح بڑھانا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کس مختلف جگہ سے پیسے بچا سکتے ہیں, مگر وہ ایک اور چیز ہے. آج آپ کے بجٹ کا آپ کا 18,900 ارب کا بجٹ ہے, اگر اس کا 52% تو آپ نے مارک اپ دینا ہے, تو ٹیکس لیے بغیر تو آپ کا نظام چل ہی نہیں سکتا. تو یہ کہنا کہ جی ٹیکس زیادہ ہے, ہاں فیسلٹیز اس کے برعکس لوگوں کو نہیں ہیں. اب آپ انگلینڈ میں دیکھیں نا, وہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو وہاں ٹائر اگر سڑک کے اوپر برسٹ ہو جائے سڑک کی اس کی غلطی کی وجہ سے, تو اس کا بھی کمپنسیشن ہوتی ہے, یہاں نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جی ہمیں اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے, اس سارے سسٹم کو. ہمیں ایز اے نیشن بھی ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کرنی چاہیے. دیکھیں حکومت آج کسی کی ہے, 5 سال پہلے کسی کی تھی, یہ سٹرکچر اسی طرح چلا آ رہا ہے. اس میں 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. ایک تو بینگ اے نیشن, ایک پاکستانی کے طور پہ ہم اپنا کردار ادا نہیں کر رہے, اور لوپ ہول بڑے ہیں, گورنمنٹ بھی اپنا کردار ادا اس طرح نہیں کر رہی ہے, وہ بھی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اور اسی میں چلے جاتے ہیں. صاحب لیکن یہ جو ایک بات ہے جو مطلب عام عوام, میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا اور سب کی طرف سے جواب یہ آیا کہ یہ سیاستدان بیوروکریٹس اپنی عیاشیوں کے لیے اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا یوز کرتے ہیں اور بے دردی سے استعمال کرتے ہیں اس کو, جس طرح ابھی مشرف صاحب کی مثال دے رہے تھے شیرازی صاحب. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہونا ہے اور ہماری ویلفیئر کے لیے ہم پہ پیسے نہیں لگنے ہیں تو پھر ہم ٹیکس کیوں دیں؟ سر یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ درست فرما رہے ہیں, شرائی صاحب نے بالکل ٹھیک کیا. ایک سربراہ مملکت اگر باہر گیا ہے تو 20 لاکھ اگر وہ پے کر رہا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم کسی پولیٹیشین کے گرے پاں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, اس لیے کہ ہم خود گلٹی ہیں. وی آر کرپٹ ایز اے نیشن. جب ہم پورا ٹیکس دے رہے ہوں گے تو ہم 1 روپیہ بھی غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے. جن ملکوں میں لوگ پورا ٹیکس دیتے ہیں وہ پورا احتساب کرتے ہیں, جن ملکوں میں پوری قوم ایز اے نیشن اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے, ان ملکوں کی عوام اتنی باشعور ہے کہ پھر وہ سائیکل پہ آتے ہیں اس کے وزیر اعظم. سر لیکن یہ شعور کی 50 کمی, گاڑیوں کے پروٹوکول میں نہیں جاتے وہ. تو جب وہ بھی گلٹی ہیں, ہم بھی جہاں ٹا لگتا ہے نا, میں یہ شرائی صاحب بیٹھے ہوئے, یہ ٹیکس کنسلٹنٹ ہے, میں بزنس مین ہوں, ٹھیک, جس شخص کا جہاں دا لگتا ہے وہ لگاتا ہے. ٹیکس چوری میں کون ٹیکس چوری نہیں کرتا؟ سر لیکن ٹیکس چوری کے پیچھے کیا وجہ یہ تو نہیں ہے کہ حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ عوام پہ پیسہ لگانا نہیں ہے, بلکہ جتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز میں بانٹ دیا, ٹھیکوں پہ لگا دیا. اور اتفاق نہیں کرتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 52% آپ کا جا رہا ہے آپ کے ریٹرن میں, یہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے اور آپ کی ریپیمنٹس ہے. سر لیکن قرضے بھی تو بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ قرضے بڑھتے بھی تو جا رہے ہیں ہر سال. آپ کے ہمسائے میں انڈیا کی اتنی بڑی اکانومی ہے, اتنی بڑی اکانومی ہے, وہاں جا کے آپ مجھے پاکستان جیسی سڑکیں انفراسٹرکچر ہی دکھا دیں. چھوٹا سا ملک ہے آپ کا پاکستان. ایسا انفراسٹرکچر دیکھنے کے لیے جب ہمارے یہاں کوئی بزنس مین آتا تھا پہلے, تو وہ کہتا تھا یار میں نے موٹر وے دیکھنی ہے, پاکستان کی موٹر وے کیا ہے. اچھا, یعنی دنیا کے بزنس مینوں نے موٹر وے نہیں دیکھی آج تک؟ انڈیا کے اندر ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے. انڈیا کے اندر, انڈیا میں ایسی موٹر وے نہیں, ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے. لوگ آج بھی کہتے ہیں, یہ پچھلے دنوں یہ کرتارپور کچھ آئے ہوئے تھے لوگ, تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا شوق ہے کہ یہاں پہ ویزا نہیں ملتا, تو ہم اس پہ سفر کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر پیسہ خرچ بھی حکومت کرتی ہے. میں نہیں یہ اس کو یہ کر رہا کہ کرپشن نہیں ہوتی ہے, بے شمار کرپشن ہے. ٹھیک ہے, کرپشن از دیئر. پوری دنیا میں آپ سعودی عرب میں جائیں, اسلامی ملک ہے, وداؤٹ کرپشن کچھ بھی نہیں وہاں پہ ہو سکتا. امریکہ میں چلے جائیں, ٹھیک, آپ ایک کوشچن رکھیں 20% کرپشن کا, لیکن ہمارے یہاں کرپشن چلے گی 50% پہ. اور جس طرح FBR میں آپ نے بتایا, میں کہتا ہوں 15,000 ارب سے بھی بات اوپر چلی گئی ہے. تو اب یہ 24,000 جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں, کم از کم 15,000 ارب. ہاں 15,000 ارب سے. دیکھیں اس وقت آپ کی ملک کے اندر جو 25 کروڑ آبادی ہے, 7 کروڑ لوگ صرف کماتے ہیں آپ کے, 3 کروڑ لوگ آپ کے بھیک مانگتے ہیں, 3 کروڑ بچے آپ کے سکول نہیں جا رہے. آپ کی ایجوکیشن کا یہ لیول ہے کہ دنیا میں کسی اچھی سیٹ پہ آپ کا بندہ نہیں ہے. آپ کی IT کے بندے نکلتے ہیں, وہ 5-5 سال تک ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جس طرح ایک نان IT اسٹوڈنٹس ہوتا ہے. تو یہاں پہ نہ ایجوکیشن کا معیار ہے, نہ ہیلتھ کا معیار ہے, اور نہ ہی آپ اس طرح کی پرفارمنس دے سکتے ہیں, نہ ہی آپ کی یہ ملک جو ہے نا, یہ جو قوم ہے یہ کام چور ہو گئی ہے. اب گورنمنٹ بھی یہ کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ کروڑوں روپے لگا رہی ہے, کبھی کسی پہ لگا رہی ہے. تو ہمارے ہاں 7 کروڑ لوگ کماتے ہیں اور 25 کروڑ لوگ کھاتے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک, تو اتنی ڈیپینڈنٹ اکانومی کے اوپر پوری دنیا میں نہیں ہے. آپ کا کیا ہے, آپ کی جو ہے نا $1,587 آپ کا جو ہے وہ پر کیپیٹا ہے. ٹھیک, آپ کے دنیا میں سب سے کم نیچے کی طرف سے نمبر 1 ہے دنیا میں, آپ $132 آپ کی جو ہے نا وہ انکم ہے منتھلی. تو اب دنیا میں سب سے کم آپ کی ہے. ٹھیک ہے. اب ایسی سچویشن میں پاکستان کے اندر انڈسٹری کا نہ ہونا, ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3-4 چیزیں بڑی اس کو جنگی بنیادوں پہ کام کرنا چاہیے. ایک تو یوٹیلیٹیز کو نیچے لانا چاہیے. مارک اپ کے اوپر حکومت نے 22%, کہیں دنیا میں نہیں تھا, ہم گئے 22-22.5% پہ.
سر سولوشنز کی بات بھی میں ایک منٹ کروں گا کہ پہلے مجھے اسی بات پہ پوائنٹ آف ویو چاہیے حسین احمد شیرازی صاحب کا. شیرازی صاحب جو باتیں ظفر صاحب نے کی کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ اب جی ہاں یہ جو کہ ظفر ہمارا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے نیشن ہم سب لوگ کرپٹ ہیں اور ہم سب لوگ خود ہی ٹیکس چوری بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس لیے ہم سیاست دانوں کے گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, یا یہ لوگ یہاں جانے کا سوچتے اس لیے نہیں کیونکہ خود کرپٹ ہیں, ان کا کیا سوچیں گے؟ دیکھیں کیا سارے کرپٹ ہیں سر؟ وہ گزارش یہ ہے کہ اس معاشرے میں ایک ہے نیڈ بیسڈ کرپشن, ایک ہے گریڈ بیسڈ کرپشن. رائٹ. تو جو ہمارا اوپر والا طبقہ ہے وہ گریڈ بیسڈ کرپشن میں اس بری طرح سے لتھڑا ہوا ہے. یہاں جو یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جی وہ ترقیاتی فنڈ دیے جاتے ہیں MNAs MPAs کو, بلوچستان میں 95% تک جو ترقیاتی فنڈ ہیں وہ خرد برد کر لیے جاتے ہیں. اور یہ بھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہاں وہ جو کوئی پروونشل سیکرٹری تھا اس کے گھر سے کوئی کچھ 4 ارب روپے کی فارن کرنسی اور اس طرح کی چیزیں نکلی تھی. اور اس اعتبار سے یہ معاشرہ جو تھا یہ 1947 کے بعد مزید خراب ہوا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں جو لوگ انقلاب کے بارے میں سوچتے ہیں, وہاں انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں تھوڑے لوگ مظلوم ہوں, جہاں ہر بندہ اپنے حصے اور اپنی طاقت کے مطابق ظالم ہو. وہاں انقلاب نہیں آتے, وہاں عذاب آتے ہیں. اس اعتبار سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں جو نیڈ بیسڈ کرپشن تھی یہ بہت بڑھ رہی ہے, بالکل بڑھ رہی ہے. اور کیونکہ یہاں پہ اب تو یہ ایک فیکٹر بڑا کامن ہے, یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے میں آپ چلے جائیں وہاں پہ بغیر پیسے بغیر رشوت کے کام نہیں ہوگا, اور یہ ریالٹی بھی ہے کہ جب تک رشوت نہیں ملتی اگلے کام ہی نہیں کرتے. میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے بہت بڑے تھے عہدیدار, ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ ایک لا فرم میں چلاتا تھا, میں اس کا چیف ایگزیکٹو تھا. ٹھیک ہے. وہ جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے وہ باہر بیٹھتے تھے اس شرط پہ ہم نے وہ فارم بنائی تھی. ٹھیک. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہوا تم لوگوں کو, تم لوگ تو پاکستان میں چھائے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو ہمارا ووٹر ہے نا وہ بھی پیسے مانگتا ہے. ووٹر بھی پیسے مانگتا ہے. تو میں نے پھر وہ وہاں آتے تھے بڑے لوگ, تو میں نے ایک دن وہ ایک ووٹر سے بھی پوچھا, جی اللہ تھا وہ. ٹھیک. تو میں نے کہا یار تم لوگ اب پیسے مانگتے ہو. کہتا جی شرح صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ اوپر دیکھیں کون چھوڑتا ہے, تو ہم نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے تو ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم بھی کو پیسے 4 کما لیں. یعنی حالات اس قسم کی ہے. مچھلی جو ہے وہ کہتے ہیں, میں ذاتی طور پہ بالکل اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ سر سے گلنا شروع ہوتی ہے, سب سے پہلے اس کا سر گلتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو بڑے طبقات ہیں, بڑے لوگ ہیں, مجھے ان 50-55 سالوں میں بڑی قریب سے بڑے لوگوں کو ملنے کا اتفاق ہوا ہے. بالکل. اور یہی ہے کہ جب میں نوکری کرتا تھا میں نے 7 ٹیکس کی کتابیں حکومت پاکستان نے میری چھاپی تھی, جن میں مجھے 7 سال کی تنخواہ انعام میں ملی تھی, جو آج کل کے حساب سے کوئی 5 کروڑ بنتی ہوگی. ٹھیک ہے. میں نے اس کے بعد پاکستان میں 3 کتابیں لکھی ہیں. وہ ایک بابو نگر بھی ہے جو کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے بارے میں ہے. تو لبے لباب یہی ہے جی کہ یہاں یہاں سطحی رومانوی جذباتیت اس معاشرے میں پیسے دے کے پھیلائی گئی ہے. یہاں جو ابھی دیکھ 32,000 مدارس ہے یہاں پہ پاکستان میں, ایک میں اگر 100 بچہ بھی پڑھتا ہو تو یہ 32 لاکھ بچے ہر سال وہاں سے آگے نکل رہے ہیں. تو اگر یہ کوئی 8-10 سال سے یہ 100 نہیں تو چلے 50 ہی نکلتے ہیں, تو یہ جو کروڑوں بچے ان مدارس سے نکل کے آ رہے ہیں تو ان کا کیا بنے گا. اور ہم نے ان بچوں کو پھر کیا کرتے ہیں, ہم ان کو جہاد کی ٹریننگ دیتے ہیں. ہم نے جیم سے جوتا جو تھا نصاب میں سے وہ کاٹ دیا اور جیم سے جہاد کر دیا, اور تیز سے تختی جو تھی وہ کاٹ دی, تیز سے تلوار کر دی. ہم نے تو اپنا نصاب بدل دیا. تو چنانچہ یہاں اگر اب سولوشن کی طرف آئیں گے تو پھر اس بارے میں بات کریں گے. جی بالکل. ظفر محمود صاحب ایک سوال, مطلب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کے اوپر
जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में एक्सपेक्ट किया जाता है हुकूमतों से कि कोई शख्स गरीब है, कोई भूखा मर रहा है, वो वहाँ पे बाकायदा हुकूमतें ये कहती हैं कि अगर आप सुसाइड करना चाहते हैं तो मत करें, हमारे पास एक बार आएँ और आके हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। फिर वो लोगों को पैसा भी देते हैं, उनका मंथली वजीफ़ा भी लगाते हैं। वो सब कुछ जो दीन इस्लाम में कहा गया था उसके मुताबिक, किसी का बच्चा पैदा हो रहा है, किसी का बच्चा डिसेबल्ड है, किसी को कोई बीमारी है, तो रियासत माँ है, रियासत माँ बाप है, माँ बाप का किरदार वो अदा करते हैं और करके दिखाते हैं उन मुल्कों के अंदर। तो फिर वहाँ पे लोगों को टैक्स देना अच्छा भी लगता है। यहाँ पे हुकूमतों की अभी तक तरजीहात, मतलब यहाँ पे ये देखेंगे ठीक है, एक हेल्थ कार्ड, मैं बार बार ये बात करता हूँ क्योंकि हेल्थ कार्ड से बहुत से लोगों को मैंने मुस्तफीद होते देखा, और हेल्थ कार्ड एक ऐसा सिस्टम था जिससे ऐसा लग रहा था कि पूरे पाकिस्तान को इतनी बड़ी फैसिलिटेट करना, शायद फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी ये वो सिस्टम इस तरह से नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ पे टैक्स देते हैं आप इंश्योरेंस कंपनीज को और उसके थ्रू फिर आप वो मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसको डिलिबरेटली बंद किया गया हुकूमत के बाद, नई गवर्नमेंट के आने के बाद। और बाकायदा मरीम नवाज साहिबा की वो कॉल भी एक बड़ी जो है वो वायरल हुई और सामने आई कि इसको बंद करें वरना हमें वोट नहीं मिलेंगे। यानी अपने बेनिफिट्स के लिए आप अवाम की गई आसानियां खत्म कर देते हैं। जब तक ये होता रहेगा तो क्या लोग टैक्स की तरफ आएंगे, आमादा होंगे कि टैक्स देना चाहिए? बिलाल भाई, दो चीजें हैं जी। एक बात आप बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यह है जी कि हुकूमत घर से पैसे कोई नहीं लेके आता। बिल्कुल। हुकूमत क्या है? हुकूमत आपसे पैसे लेगी, सब अवाम का टैक्स इकट्ठा करते हैं अवाम से। तो जब आप ईमानदारी से टैक्स देंगे तो जो बंदा टैक्स नहीं दे सकता, जो बेरोजगार है, जो गरीब है, जो बिल्कुल यतीम है, जिसको पैसों की जरूरत है, तो उसको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तो कोई शख्स ईमानदारी से पैसे देता नहीं। हुकूमत तो कर्जे उठा उठा के ये खर्च कर रही है मुल्क के ऊपर। वहां पे इंसाफ होता है जहां पे हुकूमत लूप होल ना छोड़े। अब ताली दोनों हाथों से बचती है। हुकूमत की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, हुकूमत की तरफ से कानून जो बने हुए हैं उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लूप होल है, करप्शन का सिस्टम है। करप्शन एक विशियस सर्कल बन गया हुआ है। मसलन मैं अगर ब्यूरोक्रेट को देता हूं तो मैंने फिर आगे जहां से मेरा पास चलेगा मैंने वहां से मारने। ठीक। मैं अगर रिश्वत देता हूं, ब्यूरोक्रेट अपने रिश्वत दे के सियासतदानों को अपनी अच्छी पोस्टिंग देता है, तो फिर वो भी आगे से पैसे कमाएगा। Exactly. अब सियासतदान जब आगे मतलब से, यहाँ पे कहा जाता है ना किसी एक पोस्टिंग का 5 करोड़ पे सियासतदान जब आगे से पैसे दे के वोट खरीदेगा, हाँ। तो वो फिर आगे से भी रिश्वत कमाएगा। लेगा। तो ये एक विशियस सर्कल बन गया करप्शन का। करप्शन के इस खतरनाक सर्कल को तोड़ने के लिए हमें अपने ईमान को ताजा करने की जरूरत है, हमें अपने कब्र को याद करने की जरूरत है। हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है कि हमें मरना है और हमें कब्र में जाना है, तो उस कब्र के अजाब से बचने के लिए हमें अपनी कम से कम चंद एक बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल करना सर है। ये बात तो ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो मुसलमान भी नहीं है, जो इन चीजों पे बिलीव भी नहीं करते हैं। आ रहा हूँ, आप अमेरिका को ले लें जी। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा मकरूज अमेरिका है। ठीक है। अमेरिका का कर्जा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक। अमेरिका की एक्सपोर्ट इस वक्त 2.1 ट्रिलियन है। ठीक है। ठीक है, फिर भी वो सरवाइव कर रहा है, वो अपनी आवाम को भी। और देखें करप्शन वहां भी है, 20 से 30% करप्शन वहां है। करप्शन के बगैर वहां भी काम नहीं होता। ठीक है। वहां पे बिजनेस भी चल रहे हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, लेकिन एक चीज है वहां पे। अब देखें हुकूमत लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे बेशुमार करप्शन है वहां भी, मगर वहां एक चीज है कि कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें लूप होल कम है। लूप होल जितने बढ़ते चले जाएंगे उतने आपका निजाम खराब होता चला जाएगा। हमारे यहाँ लूप होल्स को कम करने की जरूरत है। हमारे यहाँ लॉ भी ठीक है, अवाम है बेद बकरियों की तरह। ठीक है। और हुकूमत होती है छेड़ू की तरह, समझते हैं पंजाबी की लैंग्वेज कि जो उसके पीछे डंडा लेके फिर रहा होता है। तो जब वो इधर हाँ, जब वो इधर जाके किसी के बाग में अमरूद तोड़ेगा, इधर किसी के कुछ करेगा, तो बकरियां भी इधर मुंह मारेंगी। जब आप कुछ नहीं कर रहे, उनके पीछे हैं, तो इसे मुंह पे रखेंगे, तो हर शख्स अपने लाइन पे चलेगा। तो जब आप करप्ट नहीं है तो वो करप्ट नहीं होंगे, जब आप करप्ट हैं तो वो भी करप्ट है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट करप्ट है और पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है, और पॉलिटिशियन करप्ट है, अवाम करप्ट नहीं है, और बिजनेसमैन करप्ट नहीं है। एवरीवन इज करप्ट हियर। सर गॉट योर पॉइंट। हुसैन अहमद शराजी साहब, जब ब्यूरोक्रेट ने पैसे दे के पोस्टिंग लेनी है, जब सियासतदान ने पैसा इन्वेस्ट करके सियासतदान ने इलेक्शन लड़ना है और लोगों के ऊपर लोगों को पैसे बांटने भी हैं, कैंपेन 50 करोड़ से नीचे आप एमएनए नहीं बन सकते। 50 करोड़ रुपया चला गया है एक एमएनए की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ने का जो बजट है, और जब 50 करोड़ कोई खर्च करेगा तो 500-600 करोड़ कमाएगा तो तभी वो 50 लगाएगा, वरना तो वो नहीं लगाएगा ना। टेक्निकली बिजनेसमैन है चूंकि सारे सियासतदान। तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं सर, ये किस तरह से, मतलब जिस तरह से जफर चौधरी साहब ने बात की, बता तो हमें दिया कि ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जैसे होता है और जिस तरह लोग सारे करप्ट हैं, अब यहाँ पे हर बंदा करप्ट आदमी पैसा दे के वो पोस्ट हासिल कर लेता है जो मेरिट पे दूसरे बंदे को नहीं मिलती है।
تو یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ کرپٹ بندے، یہ لوگ پیسے دے کے، ایک نااہل آدمی پیسے دے کے اپنی وہ پوسٹ گین کر لیتا ہے اور پھر وہاں بیٹھ کے کرپشن کرتا ہے. اب اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے یا اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کبھی آج تک میں نے نہیں سنا پاکستان میں کہ چیف سیکرٹری کی کرپشن نکل آئی ہو، کسی کی کرپشن نکل آئی ہو. سیاستدانوں کے تو جو کیسز بنے سو بنے، وہ تو جنہوں نے بنائے اور جیسے چلتے رہے ہم سب کے سامنے ہیں. مطلب آج میں ایک چیز غور کر رہا تھا کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، اور جی آئی ٹی تھی اومنی گروپ کی، جی آئی ٹی سامنے آئی اور اس میں بتایا گیا، آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام آ گیا کہ کرپشن کے اندر، اور پھر ان کے ایک بڑے کلوز دوست جو اومنی گروپ کے ہیں ان کا نام آیا. اور مطلب اللہ کی شان کہیں گے، کیا کہیں گے کہ آج صدر پاکستان ہیں اور انہوں نے ستارہ امتیاز بھی جو ہے وہ دیا اسی شخص کو جو اومنی گروپ کا مالک تھا، جن دونوں کا نام جی آئی ٹی کی رپورٹ میں کرپشن کے لیے آیا. یہ تو ہمارا ملک ہے. کیا کہیں گے یہاں پہ سر؟ وہ ہم ٹیکسوں کی بات کر رہے تھے اور آپ نے یہ کیس دیا کے بارے میں تذکرہ کیا. تو پاکستان میں ایک سٹیج پہ انہوں نے جو ٹیکس کسٹم ڈیوٹیاں اکٹھی کرنے کا اختیار جو ہے وہ ایس جی ایس اور کنٹیکنا دو کمپنیاں تھی ان کو دے دیا تھا، ان کو دے دیا تھا. اور اس میں سے ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے اندر کی کرپشن، یہاں کے ٹیکس سسٹم، اور پھر میں نے ایک مثال جو دی وہ یہ دی کہ ایک اومنی گروپ کا کیس تھا اور اس اومنی گروپ کے کیس کے اندر صدر پاکستان ہیں آج آصف علی زرداری صاحب. ان کی جی آئی ٹی نے جو رپورٹ دی اس رپورٹ کے اندر لکھ دیا کہ یہ انوالوڈ تھے اس کے اندر اس کرپشن میں. اور پھر انور مجید صاحب جن کا بڑا اومنی گروپ کے جو چیئرمین تھے ان کا نام آیا اور ان کے خلاف کیس بھی چلا اور بہرحال سارا کچھ ہوا. اور ابھی ریسنٹلی پیچھے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے ستارہ امتیاز دیا اومنی گروپ کے جو چیئرمین ہیں امجد صاحب، ان کو انور مجید صاحب کو، سوری، ان کو انہوں نے وہ دیا. اور یہ اس ملک کا المیہ ہے. تو کیا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ اگر جے آئی ٹی کوئی رپورٹ بنائے اور دو لوگوں کے خلاف لکھ دے اور اس کے بعد انہی دو لوگوں کے اندر ایک صدر بن جائے، دوسرے کو ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز دے دیا جائے، ستارہ امتیاز دے دیا جائے، تو کیا اس ملک کے اندر لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے؟ حسین احمد شرائع صاحب کیا سمجھتے ہیں سر؟ وہ گزارش یہ ہے جی کہ یہ سب یہ سوچتے رہیں گے ہم سارے کرپٹ ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کنٹیکنا اور ایس جی ایس دو پرائیویٹ کمپنیوں کو امپورٹ ڈیوٹیز اکٹھا کرنے کا پاکستان میں ٹھیکہ دیا گیا تھا. اور اس میں نے وہ فائلیں پڑھی تھی جن میں ان کو جو کمیشن تھا ایس جی ایس اور کنٹیکنا والوں نے، انہوں نے یہ آصف زرداری صاحب اور اس سے جو $60 بلین تھے اس پہ پھر انہوں نے کہا جی خط لکھے آپ، میں ان کو جو جس پہ پھر ان کو وزیر اعظم صاحب نے کو استعفیٰ دینا پڑا تھا کہ جی میں نے خط نہیں لکھنا. پھر یہ جو سر محل تھا یہ بھی اسی کرپشن سے آیا تھا. سر وہ صدر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے نا الٹیمیٹلی وہ ہے جناب کہ یہاں تعلیم ایسی دی جائے جس سے نیک نیتی پر مبنی عوامی شعور آئے اور یہاں انصاف لایا جائے. لیکن تعلیم تو دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بگڑتا جا رہا ہے سر. وہ اس واسطے کہ ہم تعلیم پہ پیسے کون سے خرچ کر رہے ہیں. ظفر چودھری صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ دو چیزیں جو ابھی شرائع نے بات کی، دیکھیں تعلیم کے حوالے سے جتنی گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں اس وقت خدا کی قسم جتنی کرپشن وہاں پہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک، میں نے بڑی یونیورسٹیز میں لیکچر دیے ہیں، وزٹ کیے ہیں، میں نے جو ہے نا فیکلٹی کو ٹریننگ دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایسے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قابل نہیں کہ وہاں پہ پی این بی ہوں. تو ایسے لوگوں کو جب آپ لے کے آئیں گے کرپشن کی بنیاد کے اوپر آگے سر، لیکن یہ تو سسٹم چل رہا ہے، یہ آتے جا رہے ہیں، پیسہ دے کے سسٹم ڈیمیج ہے. آپ سب سے زیادہ اس وقت جو کرپشن ہے نا انٹلیکچوئل ڈسنیسٹی یہ ہے کہ آپ جس کو رکھتے ہیں جاب کے اوپر وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا. ٹھیک، تو ایجوکیشن کا بیڑا غرق اس کا جو ہے نا فیکلٹی کی طرف سے ہوا ہے. ابھی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، میں ابھی پچھلے دنوں گیا روڈ پرنٹس، ہماری ایک کمپنی ہے جو موٹر سائیکلیں بناتے ہیں، تو انہوں نے بڑے خوش تھے، کہنے کہ ہمیں بہت بڑا آرڈر ملا پنجاب گورنمنٹ سے. میں نے کتنی رشوت دی ہے؟ خدا کی قسم اس نے کہا ایک پینی رشوت نہیں دی ہے، ہم نے جو ٹینڈر بھرا ہے سب سے لوسٹ ہے، ہمیں آرڈر مل گیا، ہم نے ایک پیسہ رشوت نہیں دی پنجاب کے اندر. پھر یہ 10,000 ٹریکٹر اسکیم آئی، ہم بھی اس سے منسلک ہیں ایگریکلچر سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کتنی رشوت دی ہے؟ کسی نے کہا کہ ایک پیسہ رشوت نہیں دی ہم نے، ہمارا میرٹ پہ ٹریکٹر نکلا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، فون آیا تو ہمیں جا کے 10 لاکھ اس کے اوپر سبسڈی مل گئی ہے. مگر روڈ پرنٹس میں مثال دے رہا ہوں کہ ان کو کئی لاکھ جو یہ صفائی کے لیے موٹر سائیکل رکشے بنا رہے ہیں نا باڈی کے ساتھ، وہ یہ صفائی والی وہ ٹرالیز، جی ستھرا پنجاب، جو ستھرا پنجاب، میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جا کے
میرٹ پہ اپنی کوٹیشن دی ہیں, باقی بھی کمپنی نے دی کہ ہمارا سب سے کم تھا, ہمیں آرڈر مل گیا, ایک پیسہ رشوت نہیں دیا. تو ایسی بھی مثالیں ہیں ملک میں کہ جہاں پہ آپ کو اچھے کام بھی ملیں گے, مگر آپ نے ہیلتھ, ایجوکیشن بنیادی چیزیں ہیں, اور ٹیکس کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے سٹاف کو وہاں پہ نکالیں, اور لوگوں کو اتنی جو ہے نا تمیز ہونی چاہیے, یا اتنی آپ ان کو تعلیم دیں کہ وہ سیلف اسیسمنٹ کے اوپر جائیں, اور ڈیجیٹلائزیشن کو منون اس پہ عمل کریں, اور عوام کو اتنا شعور دیں کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. تو آپ کے اندر 2-3 سال میں یہ چیزیں اگر کنٹرول کریں تو آپ ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو اپنے ٹیکسیشن اسٹرکچر کو ری اسٹرکچر کریں, آپ کرپشن کو کم دیکھیں. آپ جب آپ کے پاس جائے گا ایک بندہ کہے گا جی 50,000 ٹیکس بنتا ہے, مجھے 20,000 دے دیں, تو وہ جب ڈیمانڈ کرے گا تو ایگزیکٹلی یہاں پہ تو جو ایجنٹ آتا ہے ٹیکس ٹیک ہو رہا ہے اس کو بچ رہا 30,000, وہ 20,000 اس کو رشوت دے دے گا, اور وہ ٹیکس ٹیک یعنی جتنی تنخواہ اس نے لینی ہوتی ہے مہینے بعد اس سے 3-4 گنا اس کو ایک پارٹی کے پاس جا کے انڈر دا ٹیبل کمیشن مل جاتا ہے, پیسے مل جاتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتا ہے پیسے, تو وہ بھی کرپٹ ہو گیا, وہ بھی کرپٹ ہو گیا. یہ جو آفیسرز ہیں جن کے لیے 1,000 گاڑیاں ابھی ایف بی آر نے آرڈر کر دی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو نئی گاڑی دیں گے, تو شاید یہ رشوت لینا بند کر دیں, کیا یہ کہا جا رہا ہے؟ یہ گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو پاکستان کا یہ جو آبے کا آوا یہ جو بگڑا ہوا ہے نا, یہ میں نے اپنی کتاب جو بابو نگر تھی اس کا آخری جو حرف اختتام تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کی مثال ایک ایسے گڑھے کی ہے جس میں ہم نے بادام, سوجی, ریت, سیمنٹ, کولتار, اینٹیں, سریا, یہ سارا ڈال کے اس کے نیچے آگ جلائی ہوئی ہے, اور ہم کوئی کہتا ہے کہ اس بادام اور سوجی سے حلوہ بنے گا, کوئی کہتا ہے اس کولتار اور پتھروں سے سڑکیں بنیں گی, کوئی کہتا ہے ان اینٹوں اور سریے سے بلڈنگ بنے گی. یہ جب تک آپ لوگوں کی پاکستان میں یہاں انصاف نہیں لائیں گے اور یہاں سوچ تبدیل نہیں کریں گے, اور وہ دنیا کا تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ یہ تعلیم سے ہوا ہے. اور یہ چین والوں نے کیا کیا ہے, دنیا میں اس وقت جو بڑے سرخرو قومیں ہیں وہ جمہوریت والے ہیں, یورپ والے, وہ مذہب کو بھی مانتے ہیں. اس کے مقابلے میں چین والے آ گئے ہیں پچھلے کو 30-35 سال میں, اور وہ تو میں سے بیشتر خدا کو نہیں مانتے, وہ کمیونسٹ ہے. بالکل ایسے. تو چنانچہ یہ جو دنیا کے جو اصول ہیں ان پہ جو چلے گا وہ رب المسلمین نہیں ہے, وہ رب العالمین ہے. اور اگر جو اس کے بتائے ہوئے اصول ہیں ان پہ جو عمل کرے گا وہ سرخرو ہوگا. آج اس کے بتائے اصولوں پہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو یورپ ہے, جو وہ تمام لوگ جو دین اسلام کو مانتے بھی نہیں ہیں وہ عمل کر رہے ہیں, تو وہ سب پا رہے ہیں, مستفید ہو رہے ہیں. وہاں پہ بیٹھے لوگ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایسا کہتے ہیں, بہت سی یورپ کے ملکوں میں رہنے والے لوگ کے جو فیسلٹیز ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ جنت کے لطف جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر یہاں پہ لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں. ٹیکس کس طرح سے دیا جا سکتا ہے, سارا شو ہم نے اس پہ بات کی ہے. بہت شکریہ میرے ناظرین کا, آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ ناظرین. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.